जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दुनिया कामरान खान के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न की, निजी टेलीविज़न की तारीख़ में ये एक बहुत अहम मोड़ है, बहुत ही हिम्मत अफ़ज़ा, बहुत ही हौसला अफ़ज़ा मोड़ है कि हम इंतहाई अहम कौमी मसाइल पर एक बहस करें, डिबेट करें और ऐसे मसले पर जो कि कौमी अहमियत का मसला है, कौमी मईशत के लिए कलीदी मसला है, उसमें हम अपोजिशन की राय भी सुने, हम हुकूमत की राय भी सुने। आज का मौजू एनर्जी का मौजू है। पाकिस्तान में गैस और पेट्रोलियम के मामलात इतने अहम हैं, शायद पाकिस्तान की मईशत का ये सबसे अहम सतून है। हमारी इम्पोर्ट्स जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उसका एक कलीदी हिस्सा जो है वो इन्हीं दोनों मामलात में सर्फ होता है। यानी कि हमारी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट तकरीबन $13.5 अरब की हैं, $2.5 अरब की हमारी तकरीबन LNG या गैस इंपोर्ट्स हैं, और ये दोनों इंपोर्ट्स जो हैं ये कुल मिला के हमें तकरीबन $15-16 अरब की पड़ती हैं। ऑयल इंपोर्ट्स और LNG इंपोर्ट्स, और फिर इनका जो इसराफ़ है, जिस तरीके से ये सर्फ होती हैं, वो भी पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा कलीदी मामला है। अपोजिशन एतराज़ात उठाती है, हुकूमती जो मामलात होते हैं उसमें जो लूप होल्स होते हैं, कमी होती है, शॉर्ट कमिंग्स होती है या कोई और गड़बड़ होती है, अपोजिशन अपना किरदार अदा करती है और यही जमहूरियत का हुस्न है। हर अपोजिशन का काम ये होता है कि वो वॉच डॉग का काम करे, और यकीनन अपोजिशन का यही सबसे हौसला अफजा पहलू होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले माली साल के दौरान, क्योंकि आज हम एनर्जी के मामलात पे गौर कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अहम मौजू LNG के मामलात हैं, उसमें $2 अरब 37 करोड़ की LNG इंपोर्ट की गुज़िश्ता साल, जबकि माली साल 2018 में $2 अरब 87 करोड़ की हमने LNG इंपोर्ट की थी। इस माली साल के पहले 4 माह यानी जुलाई से अक्टूबर तक तकरीबन पाकिस्तान ने $37 करोड़ की LNG इंपोर्ट कर चुकी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है और मुख्तलिफ TV चैनल्स में भरपूर अंदाज में वो सामने आता रहा है कि अक्टूबर नवंबर में सस्ती LNG से पाकिस्तान ने ख़रीद ली, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम इसे ज़ाया करती रही। यानी कि मौका हमारे पास था, वो हमने इस मौके को इस्तेमाल नहीं किया। इस इंपोर्ट की ताख़ीर की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और सिर्फ जनवरी में 25 अरब रुपए की इजाफी रकम अदा करनी पड़ी। यकीनन संगीन इल्ज़ाम है। 2 साल से ज़ायद अरसे में भी PTI की हुकूमत एक भी LNG टर्मिनल लगाने में नाकाम रही। एक्सॉन कंपनी काम छोड़कर जा चुकी है और मगर दीगर सरमायाकार नाराज़ है, और ये पूरी सूरत हाल इस वक्त इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। और इसके लिए जो 2 मौजू तरीन शख्सियात हो सकती है हमारे साथ मौजूद है। इस डिबेट की बुनियाद कल रखी गई थी जब वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एनर्जी उमूर, पेट्रोलियम उमूर जनाब नदीम बाबर ने हमारे इस प्रोग्राम में उन तमाम एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो एनर्जी सेक्टर के हवाले से उठाए जा रहे हैं, LNG के हवाले से मखसूस तौर पर उठाए जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने पेशकश की कि वो मुनाजरा करना चाहते हैं और वो किसी डिबेट में बराह रास्त डिबेट के लिए उन्होंने ऑफ़र की। और उन्होंने कहा कि वह शाहिद खान अब्बासी साहब, जो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बल्कि पाकिस्तान की जो जितनी भी सियासी लीडरशिप है उसमें इन मामलात की बहुत ही जहांदीदा, बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अव्वलीन तौर पर वजारत पेट्रोलियम उनके पास थी, वज़ीर पेट्रोलियम थे और बहुत ही मुतहर्रिक वज़ीर पेट्रोलियम थे। और उसके बाद यकीनन शाहिद खान अब्बासी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। शाहिद खान अब्बासी साहब के दौर में पाकिस्तान ने कतर के साथ 15 साल का LNG खरीदने का एक तवील मुद्दती मुआहिदा किया। पाकिस्तान की जितनी भी LNG इंपोर्ट्स होती हैं उसमें से तकरीबन 2/3 ये LNG इंपोर्ट है जो कि हम कतर से कर चुके हैं। ये तमाम मामलात हमने सामने रखने हैं। नदीम बाबर साहब एक प्रोफेशनल हैं, कैरियर प्रोफेशनल हैं और एक एनर्जी मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मुल्की बैनुल-अक़वामी तवील तजुर्बा है,
ٹیکنوکریٹ ہیں جناب عمران خان کی حکومت میں، ان کے پاس یہ انرجی کا شعبہ ہے اور یقیناً اس معاملے میں وہ بہت اہل ہے، جس کا اعتراف جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ایک پروگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ ندیم بابر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ پروفیشنل ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ یقیناً جیسے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین جانتے ہیں، ذاتی طور پہ میرے لیے ہمارے اس پروگرام کے لیے انتہائی قابل احترام سیاستدان ہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی اور وزیر پیٹرولیم کی حیثیت سے بھی، اور جو یہ انرجی کے معاملات رہے ہیں طویل عرصے سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا یہ کہنا رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہیں اور ہر وقت ان تمام فیصلوں کی ذمہ داری لیں گے، یہ ہمیشہ سے وہ اپنے ان فیصلوں کے حوالے سے کہتے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ندیم بابر صاحب بھی ان تمام فیصلوں کا دفاع کریں گے جو کہ موجودہ حکومت لیتی رہی ہے، جن کا تعلق ہماری انرجی خرید و فروخت سے ہے۔ اب ہم اس عظیم الشان مباحثے کا آغاز کرتے ہیں اور ایک نئی روایت کا آغاز کرتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ناظرین جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم روایتی انداز کی تو میں والی بحث نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں، ہم اسے انکریج نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹھنڈے مزاج سے اور دلیل سے اور شواہد سے اور ثبوتوں کے ذریعے اپنا کیس پیش کریں، اور اپنے مہمانوں سے بھی ہماری یہی توقع رہتی ہے، اور اس کے لیے یہ بہترین ماحول آج ہم نے یہ ترتیب دیا ہے، اور عذراء کرم جناب شاہد خاقان عباسی اور جناب ندیم بابر ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پہلے میں آپ سے کہوں گا، میری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جوابات کو، اپنے سوالات کو، اپنی آبزرویشنز کو پریسائز رکھیں، شارٹ رکھیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ ہمارے ناظرین یقیناً جن تک آپ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ مختصر بات میں زیادہ وزن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری خواہش یہ ہوگی، اور یقیناً آپ سے زیادہ کون اس بات کو سمجھے گا، کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو ایک ایسے ماحول میں رکھیں جو کہ ایک ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ لگے، ایک انفارمیٹیو ڈیبیٹ رہے، اور ایک دوسرے کو ہم کوشش کریں کہ ایک بات ختم ہو جائے تو ہم دوسری بات کا آغاز کریں۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ میں شو کو ماڈریٹ کر رہا ہوں، میری درخواست یہ ہوگی کہ میں اس کا کیو دوں اور آغاز کروں، اور اس کا آغاز کرتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، LNG کے حوالے سے جو موجودہ الزامات سامنے آئے ہیں، پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں، اور آپ فرمائیے گا، ندیم بابر صاحب سے سوال پوچھئے، آپ ہمیں دیکھیے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے ثبوت میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مختصراً حالیہ LNG جو ہم نے پروکیورمنٹ کی ہے اس سال کے دوران؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ میں جو سب سے پہلی بات کروں گا وہ یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ اس حکومت نے کم از کم اعتراف کیا ہے کہ ملک کو LNG کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو ہر سطح پر وزیر اعظم سے لے کر آخری جو ان کا اہلکار ہے حکومت میں، وہ جب سے آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس ملک میں LNG آئی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، ذمہ داری قبول کی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور انرجی کا حل نہیں ہے سوائے LNG کے۔ اگر آپ کے ملک میں LNG نہ آتی، آج آپ کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہوتا۔ تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم یہ حکومت اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ملک کو LNG کی ضرورت تھی۔ اس میں آپ جو بحث کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن مجھے جو پریشانی ہے اس حکومت کے عمل کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اتنی متضاد باتیں ہو رہی ہیں۔ بات بڑی سیدھی تھی، 2 ٹرمینل لگ گئے تھے، ان کے اندر 12 کارگوز 12 شپس اے منتھ کی کیپیسٹی ہے جو حکومت نے خریدی ہوئی ہے۔ اس میں مزید 1.5 جہاز اور آ سکتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف کریں تو 1.5 جہاز یعنی 3 جہاز اور بھی آ سکتے ہیں، یعنی 15 جہازوں کی کیپیسٹی آج ملک کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہم نے 8 جہازوں کا سودا لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم بیسس پر کر دیا تھا۔ قطر کے ساتھ 15 سال کا معاہدہ ہے،
ایک اور ایک جہاز کا معاہدہ ہے اٹلی کی کمپنی کے ساتھ، وہ بھی ایک جہاز کا ہے، اور 2 جہازوں کے معاہدے ہیں، گنور ایک ٹریڈر ہے اس کے ساتھ جو 5 سال کے ہیں، اور ایک شاید معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو 8 کا سودا ہم کر گئے تھے، 4 جو تھے وہ حسب ضرورت آپ سپاٹ ٹینڈر کے ذریعے اس کو خرید سکتے تھے۔ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے، ہم دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہیں جو گیس بیس کنٹریز ہیں۔ ہماری جو پرائمری انرجی یعنی جس سے پیٹرول وغیرہ جس سے گاڑیاں چلتی ہیں یا پاور پلانٹ چلتے ہیں، اس کا 50% جو ہے وہ ہمارا گیس کا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پرانے گیس کے یوزر ہیں، جتنی گیس ہم سسٹم میں ڈالیں گے آپ کی انرجی کا مسئلہ حل ہو مختصر جائے کر کے، کیونکہ ہمیں ناظرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے، 2 لفظوں میں 2 جملوں میں کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی LNG کی ضروریات ہیں اس میں سے 2/3 جو ہے اس کا سودا، اس کا معاہدہ تو آپ کر چکے ہیں، اور اس میں تو کسی قسم کے رد بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہ گیا 1/3 کا معاملہ، یعنی کہ جو 12 ویسلز کی ہماری سکت ہے، 8 میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، رہ گیا 4، یعنی کہ اس حکومت کے پاس، اور وہ ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہمیں جس کو ہم سپاٹ ٹریڈنگ کہتے ہیں اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ گویا کہ اس حکومت کی جو ذمہ داری ہے یا جو اس کی رسپانسبلٹی ہے یا اہلیت یا نااہلیت ہے، اس کا تعلق 1/3 ہماری LNG کی ریکوائرمنٹ سے ہے، 2/3 کا تو آپ سودا کر چکے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آج 7 کارگوز کا سودا موجود ہے، 5 آپ موجودہ کیپیسٹی میں لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے 8 فرمایا، ایک ٹرمینل میں 1.5 جی 8 کا ایک معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے جو میں نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک، تو 1.5 کیپیسٹی کا دوسرے ٹرمینل میں جگہ موجود ہے، اور اگر آپ پہلے ٹرمینل کو بھی تھوڑا سا مدت دیں، شاید 4-6 مہینے لگیں گے، وہ بھی ایک اضافی 1.5 کا کر سکتے ہیں، یعنی آج آپ 6 ایڈیشنل کارگوز یہاں پر لا سکتے ہیں پاکستان میں۔ 1300 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے کی LNG بیس گیس آپ سسٹم میں ڈال سکتے ہیں۔ اب ساری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی خریداری کیسے کرنی ہے۔ ڈیمانڈ ہماری بڑی کلیئر ہے کہ سردیوں میں ہمیں گیس چاہیے ہوتی ہے انڈسٹری کے لیے، CNG کے لیے، پاور پلانٹس کے لیے اور ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی۔ تو یہ جو 4 یا 5 مہینے ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ بھی سمجھ لیں، اس کے اندر آپ جتنی گیس ڈالیں گے وہ کم ہے۔ تو حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں اس کے اندر سابقہ تجربے کی بنیاد پہ اس کے اندر اضافی گیس ڈالے، یعنی نئے کارگو پروکیور کرے، خریدے۔ اسی طرح گرمیوں کے اندر بھی آپ کو یہ گیس چاہیے ہوتی ہے پاور پلانٹ چلانے کے لیے۔ ہماری جو اس وقت صرف جو ہمارے پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان کو 1300 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے اگر سب کو چلائیں، ان کے لیے آپ کو چاہیے 1300، یعنی جتنی کیپیسٹی آپ کی آج موجود ہے اس سے زیادہ آپ کو چاہیے اپنے پاور پلانٹ چلانے کے لیے۔ اس کے بعد انڈسٹری آ جاتی ہے، CNG آ جاتا ہے، KESC کی یوزیج ہے، دیگر یوزرز ہیں، آپ کو اور بھی چاہیے۔ تو ضرورت یہ تھی کہ ملک کے اندر اضافی ٹرمینل لگتے۔ تو بھائی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ اب اگر آپ ان پہ جو الزام ہے اگر وہ اسپیسیفک الزام اگر پیش کر دیں تاکہ پھر میں ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے ڈیبیٹ کو آگے بھی ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو ٹیک اپ کر لیں۔ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بیک گراؤنڈ دے دیا ہے۔ اب ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹرمینل انہوں نے نہیں لگائے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ٹرمینل کا پوچھ لیں ندیم بابر صاحب سے، پہلے ہم اس بات کو ٹیک اپ کر لیں کہ ہمیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ بات تو کرنے دیں نا، اگر آپ بات کرنے دیں تو میں اس کا جواب آ جائے گا۔ میرا کسی پہ الزام نہیں ہے، میں نائب نہیں ہوں، میں حکومت پاکستان نہیں ہوں کسی پہ الزام لگا سکوں، میں تو خود ملزم ہوں اس وقت، اور اسی LNG کے معاملے میں 2 کیسز میں ملزم ہوں۔ تو الزام لگانا مجھے جچتا بھی نہیں ہے، نہ میرا یہ کام ہے، نہ میں کرتا ہوں، میں تو صرف حقائق بیان کرتا ہوں۔ پلیز حقیقت یہ ہے کہ نہ ٹرمینل لگے، اور پاکستان میں دنیا کی 4 بڑی کمپنیز
ٹرمینل لگانے کو، جسے مرچنٹ ٹرمینل کہتے ہیں، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نہ آپ نے ان کو کوئی گارنٹی دینی ہے نہ پیسہ دینا ہے، آپ نے ان کو جگہ دینی ہے جس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے حکومت کا، اس نے سائٹ دینی ہے، وہ ٹرمینل لگائیں گے اپنے خرچے پر، خود گاہک ڈھونڈیں گے، اور آپ نے ان کو پائپ لائن بنا کر دینی ہے کہ وہ اس کو پہنچا دیں گیس کو ان گاہکوں تک۔ یہ سارا آپ کا کام ہے۔ 4 دنیا کی بڑی کمپنیاں، جس میں ایکسون جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ بھی پاکستان میں آئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ 2.5 سال وہ انتظار کرتے رہے، مختلف قسم کے ہیلے، بہانے، دعوے اور الزامات ان پہ لگے، وہ چھوڑ کر چلے گئے، اور میرا خیال ہے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہ پائپ لائن بنی ہے نہ ٹرمینل بنے ہیں۔ تو یہ آپ پوچھ لیتے ہیں بھائی صاحب پلیز، یہاں سے اب میں ذرا ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے جی پلیز، یہ ایک کانکریٹ بات سامنے آ گئی ہے۔ ندیم بابر صاحب آپ فرمائیے گا، اس کی جس یہ ہے کہ ہماری ضرورت بہت ہے، ہماری ایل این جی کی ریکوائرمنٹ بہت ہے، ہمارے 2 ٹرمینل آلریڈی موجود ہیں، اس کی کیپیسٹی انہینس کی جا سکتی تھی جو آپ نے نہیں کی، اور جو اضافی ٹرمینل لگانے تھے 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اضافی ٹرمینل ہمیں گراؤنڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ انٹرنیشنل کمپنیز یہ آئیں، ان کا انٹرسٹ ویزیبل تھا، اور جیسے کہ ایکزون کا نام لیا، بالکل صحیح ہے، مگر اس کے باوجود ابھی ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آیا ہے، اور یہ آپ کی حکومت کی اور اس معاملے کی ایک بڑی نااہلی ہے۔ کامران بھائی بہت شکریہ۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے، شاہد بھائی کو آپ نے 10 منٹ بولنے کی اجازت دی، اب مجھے بھی 10 منٹ جواب دینے کی اجازت دیں۔ میں شاہد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، شاہد صاحب ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، میں ان کو کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور جیسے انہوں نے کہا میں بھی ان کو ایز اے پروفیشنل رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ مسئلہ نہ الزام کا ہے، نہ رسپیکٹ میں کمی کرنا کا ہے، میرا ان سے بہت اچھی بات ہے، I really appreciate وہ جھگڑا یہ ہے جی، اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ جتنے اچھے پیارے انداز سے شاہد صاحب نے یہ ساری باتیں کہیں، ان میں جو مسئلے ہیں وہ ان کو گول کر گئے۔ میں وہ چند مسئلے آپ کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد صاحب کی ہی ایما پر اور ان کی حکومت میں ہی ایل این جی کو گیس کی بجائے پیٹرول ڈکلیئر کروایا گیا، اور اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ اب گیس کی ایوریج پرائس میں شامل نہیں ہو سکتی، اور جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے صرف اسی کو دی جا سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ڈومیسٹک کو گیس دینی ہے، اب ڈومیسٹک کو گیس ہم دے رہے ہیں 250-300 روپے پہ، اور ایل این جی آ رہی ہے 1400 روپے پہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس بات سے کسی کو میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ملک کو ایل این جی چاہیے۔ میں نے انفیکٹ بی بی سی پہ مہینہ پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ پریویس گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا اور ایک بہت برا کام کیا، اور میں نے ایکسپلین کیا کہ جو برا کام کیا وہ یہ کہ پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ای این پی کے لیے، ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے، تاکہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اب اس صورتحال کے سامنے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایل این جی لانا لازم تھی، شاید اس کے ساتھ بھی لانا لازم تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ اچھا کام کیا، لیکن یہ کام کس طرح کیا گیا مسئلہ اس میں ہے۔ میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں۔ 2016 میں آپ کو 1 درجن رپورٹیں دکھا سکتا ہوں، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی سے لے کے بے شمار رپورٹیں دکھا سکتا ہوں جو سب کہہ رہی تھی کہ اگلے چند سالوں میں ایل این جی سپلائی گلٹ ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایل این جی سپلائی گلٹ ہے تو آپ 15 سال کا اگریمنٹ کریں جس میں 10 سال کی قیمت لاک کر دیں۔ یہ کسی بھی اکنامک میٹرک میں فٹ نہیں ہوتا، اور آج ہم اس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ شاہد صاحب نے کہا جی 2/3 ہم سیکیور کر گئے تھے، باقی 1/3 ارینج کرنا، بالکل درست فرمایا انہیں۔ اب یہ پچھلے 27 مہینوں میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ان 27 مہینوں میں ہم نے جو ایڈیشنل پروکیور کی، جس میں ہائی منتھس بھی تھے، سردیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے، لو منتھس بھی تھے، گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے، ہماری اوسط تقریباً 20% کم آئی ان کانٹریکٹس کے مقابلے میں قیمت۔ $238 ملین کا ایگزیکٹ فرق ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتا دیتا ہوں۔ یہ کہنا کہ جی ہمیں ایل این جی چاہیے، میں اس سے اگری کرتا ہوں،
لیکن وہ لائی کیسے گئی؟ اس کی پرائس کو سیگریگیٹ کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پوری پرائس دے سکتا ہے وہی لے سکتا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے 27 مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے 9 مہینے ایسے آئے ہیں کہ کسی کنزیومر کا ٹیلمنٹ نہیں تھی اور ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ 800 سے یا 800 سے کم تھی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس صورتحال میں اور لا کے اس کو ہوا میں چھوڑوں؟ اگر میں بیچ نہیں سکتا، وہ قیمت ریکور نہیں کر سکتا، میں سرکولر ڈیٹ کریٹ کروں؟ سو صرف یہ کہنا کہ ضرورت تھی اور لائی گئی، میں 100% اگری کرتا ہوں، لانی چاہیے تھی، لیکن کس لیگل فریم ورک میں لائی گئی، کس کانٹریکٹ کے تحت لائی گئی، کس قیمت پہ لائی گئی اور کس سٹرکچر میں پرووائڈ کی گئی؟ اب آپ نے بات کی ٹرمینلز کی، میں 2 منٹ میں اس پہ بھی جواب دے دوں. جی ٹرمینلز کا بڑا فوکس. دیکھیں ہمارے 2 جو ٹرمینلز ہیں، 2 جو ٹرمینلز ہیں، ان پہ جو ہمارے اگریمنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں ٹیک اور پے اگریمنٹس. $527 ملین ہر روز کے ہم ان 2 ٹرمینلز کو دیتے ہیں. اگر تو یہ گیس پرائز بلینڈ کر کے باسکٹ میں انکلوڈ کر کے مجھے یہ اجازت ہوتی یا قانوناً یہ سچویشن ہوتی کہ ہم ہر ایک کو سپلائی کر سکتے تو یہ ٹرمینل زیادہ چل سکتے، لیکن چونکہ یہ نہیں چل سک رہے بیکاز آف دس رنگ فینسنگ، جو رنگ فینسنگ قانوناً کریٹ کی گئی، اس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہے کہ $5,27,000 معاف کیجئے پہلے میں نے شاید ملین کہہ دیا، $5,27,000 روز کے ہم نے ان ٹرمینلز کو دینے ہیں. اب جب تک ان ٹرمینلز کو ہم پورا استعمال نہ کر لیں ہماری یونٹ کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 9 مہینے ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ہمیں ایڈیشنل لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی ان 27 مہینوں میں. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ہم نئے ٹرمینل لگائیں اسی سٹرکچر میں جیسے پہلے لگے تھے کہ اور لگائیں اور یہ روز کے پیسے دیتے جائیں اور کتنی یوزیج ہے. معاف کیجئے گا ندیم بابر صاحب، اتنے 2.5 سال میں سارٹ آؤٹ تو آپ کر لیتے نا، ٹھیک ہے وہ فارمولا وہ سٹرکچر وہ صحیح نہیں ہے، آپ اپنا سٹرکچر اپنا فارمولا بنا کے سب بن چکا ہے 2.5 سال ہو گئے نا سر. میری بات سن لیں جی کامران بھائی، میری بات سن لیں وہ بن چکا ہے. ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے، ان کا اوگرا لائسنس رہ گیا ہوا ہے، وہ اس کی آج کل میں اپروول ہو جائے گی، وہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے. ان دونوں ٹرمینلز میں جیسے شاہد صاحب نے بالکل درست کہا، یہ مرچنٹ ٹرمینلز ہیں، ان پہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی گورنمنٹ کو. اب ایک میں اور بات کہتا چلوں پھر میں رک جاؤں گا، لیکن اس پہ ہمیں تفصیلاً بات کرنی پڑے گی. پائپ لائن کی بات ہوئی، میں ایز اے سٹیزن یہ پوچھنا چاہتا ہوں شاہد صاحب سے، میرے محترم ہیں اور شاہد صاحب سے زیادہ پچھلے فائنانس منسٹر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پریویس حکومت کے دوران 2013 سے 2018 میں 226 ارب روپے GIDC کے مد میں کلیکٹ کیے گئے. یہ 226 ارب یہ پائپ لائنز بنانے میں لگنے تھے. جب LNG کی پائپ لائن بنانے کا وقت آیا تو سوئی کمپنیز نے حکومت وقت سے فائنانس منسٹر سے کہا کہ جی اس کے لیے 100 ارب چاہیے، اور یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے، فائلوں میں ہے. فائنانس منسٹر نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ہم نے خرچ دیے، آپ جا کے لون لیں. اور 100 بلین کا لون لیا گیا سوئی ناردرن اور سوئی سدرن گورنمنٹ کی گارنٹی کے ساتھ. اس 100 بلین کے اوپر انٹرسٹ سود اس کو چکانے میں 250 بلین لگے گا. اب مجھے یہ بتائیے ایز اے سٹیزن میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پریویس فائنانس منسٹر سے، اور چونکہ شاہد صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں ان کے ذمہ بھی یہ بات آتی ہے کہ میں ایز اے کنزیومر اگر پیسے آلریڈی دے چکا ہوں 226 بلین دے چکا ہوں اور اس سے ایک نہیں 2 پائپ لائنز لگنی تھی تو میں دوبارہ کیوں دوں 250؟ بالکل ٹھیک ہو گیا ندیم بابر صاحب، یہاں رک جائیے، یہ سوال فریم ہو گیا ہے اور ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے. ہمیں ایک بریک لینا ہے جس دوران ہمیں نیوز ہیڈ لائنز بھی چلانی ہے، جس کے فوری بعد ہم واپس آتے ہیں اور یہ سوال فریم ہو گیا ہے اور ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں گے. پاکستان کے انرجی امور پر ایک ایجوکیٹڈ، انفارمیٹیو، نان کمبیٹیو ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ گریٹ ڈیبیٹ ہے،
ایک جانب محترم شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، دوسری جانب محترم ندیم ہیں جو حکومت کا دفاع کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بے پناہ تجربہ ہے پیٹرولیم اور گیس امور پہ، انرجی امور پہ، یقیناً پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سابق وزیر پیٹرولیم رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بحث کا آغاز کیا تھا، ہماری جو گیس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کا جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا تھا اور کہا تھا کہ موجودہ حکومت نے جتنی تیاری کرنی چاہیے تھی پاکستان کی گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خاص طور پہ اس کے خرید کے لیے، اس کے استعمال کے لیے، اس کے لیے جو ٹرمنلز بنانے تھے یا موجودہ ٹرمنلز کی جو وسعت تھی اس کو مزید کرنا تھا، اس میں توسیع کرنی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ ندیم بابر صاحب نے اپنا جواب دیا ہے اور اس جواب کے دوران جو کہ ہمارے وقفے سے قبل آیا، 3 سوالات بنیادی طور پہ ان کے سامنے آئے تھے جو کہ میں دہراتا ہوں اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے سامنے ہم یہ رکھتے ہیں جو ابھی بابر صاحب کی ڈسکورس تھا۔ اس میں پہلا یہ بات سامنے آئی کہ 5 سالہ دور میں پاکستان مسلم لیگ نون نے طویل مدتی گیس معاہدہ قطر کے ساتھ تو کیا، مگر پاکستان کے اندر جو پاکستان کے ریزروائرز ہیں اس کے لیے پورے 5 سال میں ایک ایکسپلوریشن کا ایک بھی لائسنس نہیں دیا، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے بقول ان کے کہ ایک بھی ایکسپلوریشن کا لائسنس کیوں نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 15 سال کا کانٹریکٹ تھا قطر کے ساتھ، یہ 15 سال کا کانٹریکٹ اس قیمت پہ کیا گیا اور یقیناً یہ مختصر مدت کے لیے کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر مختصر مدت کے لیے کیا جاتا تو بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت جو گیس کی صورتحال ہے یا جو قیمتیں ہیں شاید ہم آئندہ کا جو 5 سالہ معاہدہ اگر یہ ہوتا، اگر آئندہ 5 سال کے لیے شاید ہمیں سستی گیس مل جاتی، لیکن یہ لاجک ہمیں شاہد خاقان عباسی صاحب بتائیں گے کہ 15 سال کی مدت کیوں رکھی گئی تھی۔ تیسرا ایک سوال انہوں نے یہ بڑا اہم کیا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتایا تھا کہ جب ٹرمنل پہ گیس آئے گی تو اس کو آگے پہنچانے کے لیے پائپ لائنز چاہیے۔ ندیم بابر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے GIDC کی مد میں 250 ارب روپے جمع کیے گئے اور یہ وزارت خزانہ کے پاس تھے۔ جب سوئی ناردرن گیس، سوئی سادرن گیس پائپ لائن لے کرنے کے لیے وزارت خزانہ گئی، سابق وزیر خزانہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تو ختم ہو چکے ہیں، آپ اس کے لیے بورو کریں، جس کے لیے ان کو 100 ارب روپے بورو کرنے پڑے اور پھر یقیناً اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے جس سے یہ کمپنیز جو ہیں ان پر ایک بہت بڑا فائنینشیل بوجھ پڑ گیا۔ 3 معاملات شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے ایکسپلوریشن کا لائسنس نہیں دیا، آپ نے GIDC کی جو رقم جمع کی پائپ لائن کے لیے اس کو کہیں اور استعمال کر لیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ 15 سال کا قطر کے ساتھ گیس کا معاہدہ کیوں کیا۔ اب مائک آپ کے پاس ہے پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ میں نے تو سوال ایک کیا تھا، اس کے کوئی 10 الزامات آ گئے، سب کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ٹرمینل سے شروع کریں، اضافی جو ٹرمینل لگنے ہیں۔ آپ نے سنا کہ ٹرمینل بنیں گے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کب تک بنیں گے؟ حالانکہ ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کی نہ انویسٹمنٹ ہے نہ گارنٹیز ہیں، آپ نے ان کو صرف جگہ دینی ہے اور پائپ لائن دینی ہے، دونوں اس وقت موجود نہیں ہیں، نہ جگہ دی گئی ہے نہ پائپ لائن ہے۔ ایک ٹرمینل جو سیکنڈ ٹرمینل لگا تھا اسی کمپنی نے اس کے ساتھ ایک اور سائٹ لی تھی، وہ 2.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مرچنٹ ٹرمینل ہے، اپنے خرچے پہ لگائیں گے، خود ہی گاہک ڈھونڈیں گے، خود ہی LNG لائیں گے، حکومت کا تعلق نہیں ہے۔ آج 2.5 سال سے ان کو اجازت نہیں مل پائی کہ وہاں پر کام کر سکیں۔ باقی کمپنیاں تو سب بھاگ چکی ہیں، اب کوئی جو لگائے گا اللہ کرے لگ جائیں، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ لگ جائیں، لیکن ان کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، وہ اپنے ٹرمینل لائیں گے اور خود ہی بیچیں گے۔ ہم پہ ندیم بابر صاحب ان معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن پھر بھی الزام لگانا پسند کرتے ہیں، تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ 2 ٹرمینل لگے ہیں، ان کی $4,74,000 یومیہ ان کا پیمنٹ ہوتی ہے جو حکومت پاکستان ادا نہیں کرتی، وہ صارف LNG کا ادا کرتا ہے۔ یہ ٹوٹل پیمنٹ جو ان 2 ٹرمینلز کی ہے، جس کی کیپیسٹی حکومت نے 1200 خریدی ہے، 1350 موقع پہ موجود ہے، ان کی سال کی جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ تقریباً $1,75,000 ملین ڈالر، $175 ملین سال کی ادا کی جاتی ہے۔ 90 ایک کے ہیں، 85 ایک کے ہیں، تو یہ $175 ملین ادا کی جاتی ہے۔
ہمارے ملک میں مشرف دور میں 4 پاور پلانٹ لگے لاہور کے ارد گرد. یہ تقریباً 210 میگا واٹ کے ایچ ہیں. ہر پلانٹ 210 میگا واٹ کا ہے, اور یہ تقریباً 7 سال لگے ان کو مکمل ہونے میں. 2010 میں مکمل ہوئے, اور یہ 7 سال ڈیزل پہ چلتے رہے. جب ایل این جی آئی تو ان کو ایل این جی پر کنورٹ کیا گیا. ایل این جی پر کنورٹ کرنے سے اوسطاً ہر پاور پلانٹ جو ہے وہ $100 ملین کا اس کی فیول میں بچت ہوتی ہے ایل این جی استعمال کرنے سے. یعنی یہ 4 پاور پلانٹ جو ایک ٹرمینل کی 1/4 کیپیسٹی استعمال کرتے ہیں 150 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے, وہ سال کا پاکستان کا $400 ملین فیول کی مد میں بچاتے ہیں. تو آپ حساب لگا لیں کہ 2 ٹرمینل کی ٹوٹل خرچہ $175 ملین, اور ان ٹرمینل میں سے ایک ٹرمینل کی 1/4 استعمال جو ہے وہ آپ کو $400 ملین بچا رہا ہے. یعنی آپ $250 ملین جیب میں ڈال کے گھر جاتے ہیں ہر سال, اور جس دن سے یہ کنورٹ ہوئے اب ڈال رہے ہیں. تو شاہد صاحب یہ بڑا اچھا اور اس کے علاوہ جواب ہو گیا. ساری کیپیسٹی مفت ہے. یہ جو ٹرمینل کا معاملہ تھا اس پہ جو باقی بھی جواب دے دوں نا, جو آپ نے عرض کیا اس کا جواب دیا, جو ندیم بابر صاحب نے اس کا جواب دے دیا. میں چاہوں گا کہ ہم ان کویشچنز پہ آ جائیں جو کہ پچھلے کورس میں اٹھے تھے, اس کا آپ نے جواب بھی دیا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ 5 سال تک کوئی ایکسپلوریشن کا لائسنس کیوں نہیں دیا گیا, جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو کیوں نہیں استعمال کرنے کی کوئی کاوش کی گئی. جی آئی ڈی سی کے جو 250 ارب روپے جمع کیے گئے وہ پائپ لائن کے لیے تھے, وہ کہاں چلے گئے, کیسے کہا گیا کہ وہ خرچ ہو گئے, پھر اس کمپنیز کو بورو کرنا پڑا, اور پھر یہ کہ 15 سال کا قطر کا معاہدہ کیا یہ کیوں لاجیکل تھا, وائبل تھا کہ ہم نے 15 سال کا معاہدہ کیا, 5 سال کا یا 10 سال کا نہیں کیا. یہ 3 بنیادی سوالات. جی تو اب آپ کے $250 ملین بھی آپ کی جیب میں ہر سال پہنچ گیا, اور ایک پورا ٹرمینل آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور دوسرے کا 3/4 بھی آپ کے پاس موجود ہے اپنے ملک کے استعمال کے لیے مفت. صرف ان 4 پاور پلانٹس پر آپ کی بچت جو ہے وہ یہ آپ کو دے رہی ہے. $250 ملین سالانہ آپ کی جیب میں چلا گیا, اور اگر یہ 15 سال یہ اس ٹرمینل پہ چلتے رہے تو $750 ارب آپ کو ان ٹرمینل سے منافع ہوگا. بہترین ہو گیا. بھائی صاحب اب بات آ گئی, جی فرمائیے. جی اب میں آ جاتا ہوں جی کہ نئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی. ہم جب آئے تو ایک پالیسی کے تحت 40 جو ایکسپلوریشن بلاکس ایوارڈ کیے گئے تھے. 18ویں ترمیم آ چکی تھی, بہت مشکل کام تھا. تمام پروونسز کو اکٹھا کیا, مختلف پارٹیز کی حکومتیں تھیں, ایک یونیفائیڈ ہم نے جو ایکسپلوریشن ڈاکیومنٹ تھا وہ بنایا, اس پہ سب نے سائن کیے, ان سب نے کام شروع کر دیا. اس میں جو زیادہ تر وہ بلاکس جو تھے, کیونکہ باہر سے کوئی آتا نہیں ہے, پاکستان بیسیکلی یہاں آئل کم نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, اور گیس کم مقدار میں نکلتی ہے. پاکستان میں کسی بڑی فائنڈ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, تو یہاں پر کوئی زیادہ انٹرسٹ اس میں نہیں آتا. تو ہم نے جو بلاکس تھے ان پر ہی کام شروع کیا. ابھی تک وہ سارے بلاکس بھی شروع نہیں کیے جا سکے. یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی رہے ہیں, دیگر ایشوز بھی رہے ہیں. تو نئے بلاکس کو فلوٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ آپ کے پاس آلریڈی اتنے بلاک موجود تھے کہ آپ نے اس کی ایکسپلوریشن مکمل نہیں کی تھی. اس کے باوجود ہم نے کہ تقریباً 20 اضافی بلاکس اور کچھ بلاکس جو ہم نے کینسل کیے تھے ان کو واپس فلوٹ کیا جائے. اور وہ کیوں فلوٹ نہیں ہو سکے میں پروگرام کے بعد ندیم بابر صاحب کے کان میں بتا دوں گا.
کیونکہ کچھ ایسی بات ہے جو میں مناسب نہیں سمجھتا. بہرحال عوام کے لیے عوام کو نہیں پتہ چلے گا، ندیم بابر صاحب کے کان میں پتہ چل جائے گا کہ 5 سال کوئی نیا ایکسپلوریشن کا یہ کام کیوں نہیں ہو سکا. یہ عوام کو شیئر کرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا دوں. نہیں کامران صاحب، ایکسپلوریشن کا کام جاری رہا. میں نئے لائسنس کی بات کر رہا ہوں. جو 40 بلاک ایلوکیٹ کیے گئے تھے جی، نئی ایکسپلوریشن لائسنسز کی بات کر رہا ہوں. میں یہی ایکسپلوریشن لائسنسز دیے گئے ہمارے زمانے میں جتنے دیے گئے کبھی نہیں دیے گئے. جتنی فائنڈز ہمارے زمانے میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی. اور میری بات سن لیں، آپ ٹوکے مت. اس کا بعد میں بابر صاحب آپ سے لے لیں گے جواب. بھائی صاحب کو اس چیز کا کمپلیٹ کر لینے دیں. چلے، میں نے یہ مان لیا کہ بے پناہ ایکسپلوریشن ہوئی، وہ بہت نئے لائسنسز دیے گئے. ہم اس کا پھر جواب لے لیں گے. یہ فرمائیے گا کہ جی آئی ڈی سی کے لیے جو 250 ارب روپے جمع کیے گئے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے جمع کیے گئے تھے، یعنی کہ پائپ لائنز بچھیں گی، وہ نہیں دی گئی، جس کے بعد ایس این جی اور ایس ایس جی کو کہا گیا کہ آپ جا کے بورو کریں، اس چیز کے لیے جو پیسے لیے گئے تھے وہ کہیں اور خرچ ہو گئے؟ جی، پیسے کہیں خرچ نہیں، حکومت پاکستان کے پاس ہیں. جو جی آئی ڈی سی کلیکٹ ہوا ہے، آج بھی کلیکٹ ہو رہا ہے، سارا حکومت پاکستان کے پاس ہے. جی آئی ڈی سی بنیادی طور پر ایران پاکستان پائپ لائن اور جو آپ کا ترکمنستان کی پائپ لائن تھی اس کے لیے تھا، اور اس میں ایل این جی کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی تھا. لیکن جو پائپ لائنز تھیں وہ سوئی ناردرن سوئی سدرن خود ڈالتی ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بات شاید بابر صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں اس پر ان کو ایک ریٹرن ملتا ہے جو مارکیٹ کے ریٹرن سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس کو خود بھی کرنا چاہتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے تھے کیونکہ ایران کے لیے جو پائپ لائن تھی جہاں ہماری یہ کانٹریکچول کمٹمنٹ ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل نہیں تھی، تو اس کے لیے تاکہ پیسے رکھے جائیں تاکہ وہ خرچ کیے جائیں. لیکن وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. اگر وہ پیسے استعمال ہو بھی سکتے ہیں ان پائپ لائنز پہ تو ہم نہ کرتے، کیونکہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کو فائدہ ہوتا ہے مالی طور پہ، اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو بھائی صاحب یہ جواب بھی ہم نے مان لیا. آپ نے جو فرمایا وہ میں نے مان لیا. اب یہ 15 سال کا قطر کا لائسنس جو ہم نے ایگریمنٹ کیا قطر کے ساتھ 15 ایئرز، یہ 5 سال کا کیوں نہیں کیا، 10 سال کا کیوں نہیں کیا، 15 سال کا کیوں کیا؟ اور کیا آج بھی پاکستان کو اس سے فائدہ ہے؟ جی، پاکستان کے فائدے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جب سے یہ کانٹریکٹ آئے ہیں. قیمت کی بات کر رہا ہوں سر میں، جس قیمت پہ ہم نے کیا کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی جس قیمت پہ ہم نے کیا. میں بتا دیتا ہوں. بس یہ آخری جواب ہے، اس کے بعد آپ آ جائیے گا ندیم بابر. جی نہیں، انہوں نے بہت اور سی باتیں کی، میں بتا دیتا ہوں. قطر کا جو معاہدہ ہے وہ 15 سال کا کیا گیا، اس میں 10 سال کے بعد آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. مگر 10 سال تک آپ پابند ہے سر؟ 10 سال کے لیے پابند ہیں؟ جی بالکل پابند ہے. آپ 15 سال بھی معاہدہ رکھیں گے، آپ یقین کر لیں. اب آپ بات یہ ہے، جب بھی کوئی ملک، ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ملیں. ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت 13 کارگوز منتھ کی ہے. سر پرائس کی بات کر رہے ہیں ہم، پلیز ایک بار پرائس کی بھی بات کر لیں کہ کیا یہ ہمارے لیے فیزیبل، وائبل اور بیسٹ ڈیل تھی ہمارے لیے؟ آج ثابت ہو گیا یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی. اور اس کی پرائس کا تعین ایک 5 سال کے ٹینڈر سے کیا گیا. 5 سال کے ایک کارگو کا ٹینڈر، ہم نے 2 ٹینڈر فلوٹ کیے ایک کارگو سے. وہاں جو لوس پرائس آئی اس پر جا کر ہم نے 15 سال کا معاہدہ. سر یہ ویژن جو تھا، اس ویژن نے پاکستان کو فائدہ دیا، مالی طور پہ فائدہ دے رہا ہے آج بھی. نمبرز ہیں اگر آپ عنایت فرمائیں. جس وقت تک یہ معاہدہ ہے آپ کو اربہ روپے کا بلکہ اربہ ڈالر کا سالانہ فائدہ ہوگا. اب تک فائدہ ہوا ہے سر؟ آج بھی قائم ہوں. کرنٹ فائدہ ہو رہا ہے جی؟ ابھی بھی فائدہ ہوا ہے اب تک جو 5 سال؟ میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے جی کامران صاحب، جو یہ 4 میں باقی سب چھوڑ دیں، جو یہ 4 پاور پلانٹ ڈیزل پر چل رہے تھے، ان سے آپ کو $400 ملین سالانہ کا فائدہ ہو رہا ہے. سر اس سے سستی نہیں مل سکتی تھی؟ اس سے سستی نہیں مل سکتی ہمیں گیس جس قیمت پہ ہم قطر سے لے رہے ہیں؟ اس سے سستی نہیں مل سکتی تھی. یہ جس طرح ہر کموڈٹی ہوتی ہے وقت کے ساتھ
اس کی پرائس چینج ہوتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے. بس جی اسی لیے ابھی اب آگے بات کریں گے کہ اس سال پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. جی ٹھیک ہے، وہ بالکل کریں گے. ندیم بابر صاحب مطمئن ہوں میں مطمئن ہوں اور میں ہمیشہ اس کا دفاع کر سکتا ہوں کہ جو قطر کا معاہدہ ہے، جو ہم نے تمام پروکیورمنٹ کی، بہترین ہو گئی بات. شاہد خاقان بھائی صاحب دنیا کے سستے ترین کانٹریکٹ، بہت اچھی بات ہو گئی. جی ندیم بابر صاحب، یہ 3 آپ نے سوال فارمولیٹ کیے تھے اور یہ بڑے کرٹیکل سوال ہے ہمارے پورے اس جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے، ہمارا پورا لینڈسکیپ ہے انرجی کا. جواب عنایت فرمایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایکسپلوریشن پہ، GIDC پہ اور قطر کے 15 سالہ معاہدے پہ. جی کامران بھائی، میں آپ کی کلاک کاؤنٹ کر رہا تھا. اس دفعہ شاہد صاحب کو آپ نے 15 منٹ دیے، مجھے اسے 2 منٹ کم دے دیجیے گا. میں 13 منٹ میں ان جوابوں پہ کچھ کامنٹ کر دوں. میں بس میری خواہش تھی کہ کم پہ ہو جاتا، لیکن میں شاہد صاحب کو روک نہیں سکتا. وہ 15 منٹ لیے انہوں نے. بہرحال اینی ویز اب آپ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میں بس حد احترام کہوں گا کہ شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، لیکن میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اب لیٹ سٹارٹ ود the reverse. پائپ لائن کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے کمپنیوں کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے کہا آپ نے صارف سے 226 بلین وصول کر لیے، اور یہ جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آئی ہے اگست میں GIDC پہ، اس نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. جب آپ نے صارف سے وصول کر لیے ہیں تو آپ دوبارہ سے صارف سے کیوں وصول کرنا چاہتے ہیں وہی چیز؟ اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ 226 خرچ نہیں ہوئے، میرا ان سے ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جو پرانے فائنانس منسٹر تھے وہ باہر جانے میں بھی شاہد صاحب ان کے معاون تھے. میری درخواست ہوگی کہ ان کو واپس لانے میں بھی یہ معاونت کریں اور وہ ہمیں آ کے بتا دیں کہ وہ پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو وہ پیسے نہیں ملے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی. جس اکاؤنٹ میں مارکڈ اکاؤنٹ میں وہ GIDC کے پیسے آتے ہیں وہ تو خالی تھا، اور ہماری فائلوں میں کورسپونڈنس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے مانگے گئے فائنانس منسٹر سے اور انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، خرچ ہو گئے. اچھا، اس کے تحریری ثبوت ہے؟ تحریری ثبوت ہے اس کا ندیم بابر صاحب کے 226 چٹھیاں بھیج دوں گا. 226 ارب روپے خرچ ہو گئے. جی آپ دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ مانگے گئے، میں اس کا آپ کو ثبوت بھیج دوں گا، اور انکار ہوا میں اس کا ثبوت بھیج دوں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کل اپنے پروگرام پہ چلا لیجئے گا، میں دونوں چٹھیاں بھیج دوں گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں ENP پہ. شاہد صاحب نے اگین بہت اچھی بات کی کہ جی بہت مشاورت کی، 18ویں ترمیم آ گئی. ایکسپلوریشن کی بات کر رہے ہیں آپ. نئے بلاک دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم کا نئے بلاکس اوارڈ کرنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں میں وہ بھی آپ کو کل دے دوں گا اس کا پروف. اور اگر انہوں نے مشاورت کر کے ایک نئی پالیسی بنائی تو پھر مجھے بتا دیں وہ کہاں پڑی ہے، کیونکہ آخری پالیسی 2012 کی ہے ان کی حکومت آنے سے پہلے کی. اگر انہوں نے 5 سال مشاورت کی اور کوئی اچھا سا ڈاکیومنٹ بنا لیا مشاورت کر کے، مجھے بتا دیں، میں ان سے معافی بھی مانگ لوں گا اور اپنا اعتراض بھی واپس لے لوں گا. اب آ جائیں قطر کے کانٹریکٹ پہ. قطر کے کانٹریکٹ میں ایکچولی مسئلہ شاہد صاحب کے لیے تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ 10 فروری 2016 کو شاہد صاحب کا اپنا دستخط ہے اس کانٹریکٹ کی اکنالجمنٹ کا. 10 فروری 2016 13.37% کا. اس سے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد دسمبر میں بڈ سمٹ ہوتی ہے ENI کی، اٹالین کمپنی کی، جو شاہد صاحب نے خود ابھی ذکر کیا کہ ایک کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیا. وہ بڈ کے تحت ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے 11ویں-12ویں مہینے میں، اور اس کی قیمت کیا ہے 12%. سو یہ شاہد صاحب نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. 12% کا کانٹریکٹ انہوں نے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد قطر کے کانٹریکٹ سے کر لیا، اور وہ بھی 15 سال کا اگریمنٹ ہے. میں گنور کے کانٹریکٹ کو چھوڑ دیتا ہوں. سو 10 مہینے کے فرق سے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا جس کی مقدار 20% ہے. قطر کے کانٹریکٹ میں 5 کارگوز مہینے کے، ENI کے کانٹریکٹ میں 1 کارگو ہے. سو لازماً یہ سمجھ آنی چاہیے کہ قطر کا تو پھر بہتر پرائس ہونی چاہیے، کوانٹٹی بھی آپ زیادہ لے رہے تھے. لیکن ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد بڈ جمع ہوتی ہے شاہد صاحب کے پاس ہی، یعنی کہ حکومت میں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، 12% کا اگریمنٹ سائن کر لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایگزیکٹلی وہی جو میں کہہ رہا ہوں
کہ ساری مارکیٹ پریڈکٹ کر رہی تھی کہ گلٹ آ رہا ہے, پرائسز ڈراپ ہوں گی, اور اس صورتحال میں 10 سال کا پرائس لاک نہیں کرنا چاہیے تھا, میکسیمم 5 سال کا کر لیتے. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے, 10 سال کا پرائس لاک ہے. میں شاہد صاحب کی یہ بھی بات تھوڑی میں تصحیح کر دوں کہ 10 سال کے بعد آپ اس کانٹریکٹ سے واک آؤٹ نہیں کر سکتے, آپ پرائس ری نیگوشیٹ کریں گے اس وقت کی مارکیٹ کنڈیشنز کی حساب سے, اور اگر آپ کا اگریمنٹ نہیں ہوتا تو 1 سال اور اسی طرح چلے گا. سو چلیں 11 سال سمجھ لیں. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شاہد صاحب کے اپنے دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں 10 سال کی پرائس لاک نہیں کرنی چاہیے تھی. 10 مہینے بعد ثابت ہو گیا, اسے آگے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. سو یہ تو ہو گئی تینوں باتیں جو میں نے سوال کی تھی. شاہد صاحب نے ایک اور بات کی, میں بھی, میرے بڑے بھائی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ 7 سال وہ 4 پلانٹ ڈیزل پہ چلتے رہے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے پلانٹ کو ڈیزل پہ نہیں چلنا چاہیے, گیس پہ چلنا چاہیے. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کو LNG پہ کنورٹ کر دیا. لیکن شاید 2 باتیں یا ان کے علم میں نہیں ہے یا دانستہ طور پہ یہ کہنا نہیں چاہتے. یہ 7 سال نہیں چلے, یہ 1.5 سے 2 سال چلے, اور وہ چلے بھی اس وجہ سے کہ جو گیس ان کو ملنی تھی ان کے کانٹریکٹ کے تحت, وہ انہی کی حکومت میں وہ ان پلانٹس کو دینے کی بجائے فرٹیلائزرز اور ٹیکسٹائل کو دے دی گئی. ان کانٹریکٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب ان کی اوریجنل گیس ایلوکیشن ایکسپائر ہوگی تو وہ ایکسٹینڈ کی جائے گی, اور جب تک وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی وہ ڈیزل پہ چلے گا. اب وہ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی, وہ سال ڈیٹ ڈیزل پہ چلے, اور اس کے بعد شاہد صاحب نے بہت اچھا کام کیا, LNG لے کے آئے اور ان کو LNG پہ کنورٹ کیا. میں اسے اگری کرتا ہوں, اب بہت اچھا کام کیا. میرا تو جھگڑا وہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ LNG نہیں لانی چاہیے تھی. میں تو کہہ رہا ہوں جس سٹرکچر میں, جس پرائس میں, جس کانٹریکٹ کے تحت لائے گئے, اس کے ہم اگلے 10 سال اس کے لیے پے کرتے رہیں گے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ 5 سال کی پرائس لاک کر لیتے, آج یا اگلے سال وہ پرائس ختم ہو رہی ہوتی اور آپ کو اس سے بہتر پرائس مل رہی ہوتی. بے شک آپ وہی کانٹریکٹ رینیو کر لیتے, اسی کو ایکسٹینڈ کر لیتے, بہتر پرائس مل رہی ہوتی. سو یہ باتیں ہو گئی. ایک بات شاہد صاحب نے پہلے کہی, میں اپنے پورے 15 منٹ نہیں لوں گا, میں صرف 1 منٹ میں ایک اور سوال جی ہمیں وقت پر جانا ہے, پلیز آپ جتنا کوئکلی کر سکتے ہیں کر لیں. صرف ایک مختصر سا سوال. جی جب یہ پہلا ٹرمینل لگا 28 مارچ کو 2015 کو وہ ٹرمینل کمیشن کر دیا گیا. 1 اپریل 2015 سے اس پہ یہ جو ڈیلی چارج تھا لگنا شروع ہو گیا. یہ اوگرا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, میرا آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. 66 سینٹ پر ملین BTU کے حساب سے چارج لگنا شروع ہو گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 1 اپریل 2015 سے لے کے فروری 2016 تک کا پیریڈ دیکھیں, تقریباً 10 مہینے. اس میں ایک بڑا مزے کا کام ہو رہا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ ہم ٹرمینل کی پوری پیمنٹ دے رہے ہیں, لیکن ہم انڈسٹری کی 33 سے 50% گیس کاٹ رہے ہیں اور CNG کو 50% گیس دے رہے ہیں. ٹرمینل ہم نے لگا لیا, ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, گیس ہم لا سکتے ہیں, ڈیمانڈ بھی موجود ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ موجود ہے, CNG کی ڈیمانڈ موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرمینل کو پیمنٹ کیے جا رہے ہیں, ڈیمانڈ ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو گیس نہیں دے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ سو میرا یہ سوال ہے شاہد صاحب کے لیے کہ اگر میں صرف یہ 8 مہینے کا پیریڈ دیکھ لوں کہ جو ٹرمینل 33% سے کم استعمال ہوا اور پیمنٹ ہم اس کی کر رہے ہیں پوری کیپیسٹی جو ہم نے کانٹریکٹ کی ہے, اور دوسری طرف کنزیومر کو گیس نہیں مل رہی جو گیس لینے کے لیے تیار ہے, اور صرف اس پیریڈ کا کوئی $25 ملین کا بہت عمدہ ہماری اسپریٹڈ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, بہت ہی دھیمے انداز میں, دلائل کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. یقیناً اس ڈیبیٹ کے لیے واپس آئیں گے, مگر اب اتنا وقت میں نہیں دے سکتا, مجھے کم وقت دینا ہوگا دونوں ہمارے جو مہمانان ہیں ان کے لیے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
پاکستان کے کلیدی معاشی مسئلے انرجی کے مسئلے پر ہماری ایک پرمغز معلوماتی اور غیر جارحانہ بہت ہی معلوماتی بحث جاری ہے۔ محترم شاہد خاقان عباسی، محترم ندیم بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب کیونکہ ہمارا پروگرام کا 2/3 سے زیادہ حصہ آگے ہو چکا ہے، طویل وقت ہم دونوں مقررین کو، دونوں اپنے مہمانوں کو دے چکے ہیں، مجھے تھوڑا سا وقت اب سمیٹنا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے جو اپنے آخری گفتگو کے آخر میں گفتگو کہی تھی کہ اس سال جو انرجی کے ساتھ کیا گیا ہے، انرجی کی خریداری کے معاملے میں کیا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی آپ نے کہا تھا بہت ہی تشویشناک معاملہ ہے، اور یہ بہت ہی کلیدی الزامات ہیں جو حالیہ دنوں میں ہم نے سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی گزارشات اور میری گزارش یہ ہوگی کہ جتنی مختصر انداز میں اس کو کنسائز کر سکیں آپ، تاکہ پھر میں جواب لوں اور پھر آپ سے مزید ان کے حوالے سے بات کر سکوں۔ دیکھیں، 2 باتیں تو اسٹیبلش ہو گئیں کہ نہ کوئی نیا ٹرمینل لگا ہے نہ لگے گا، نہ پائپ لائن بنی ہے نہ بنے گی، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ میرے بھائی نے جو مختلف باتیں کی ہیں بدقسمتی سے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ڈار صاحب DIDC کے پیسے لے کر لندن چلے گئے ہیں تو پرچہ درج کیا جائے۔ پیسے حکومت پاکستان کے پاس ہیں، کوئی فرٹیلائزر کو گیس نہیں دی گئی۔ 2.5 سال میں ان 4 پاور پلانٹس کے پیچھے پھرتا رہا کہ LNG استعمال کریں، بٹ یہ ڈیزل پر چلتے رہے، وہ لمبی کہانیاں ہیں۔ بہرحال اب حقیقت یہ ہے کہ قطر کے سے 13.37 کا معاہدہ ہوا، اس کو 3 سال لگے نیگوشیٹ ہونے میں۔ اس کے بعد وہ پرائز ٹینڈرز جو 5 سال کے تھے اس سے اسٹیبلش کی گئی 13.37 کی۔ وقت کے ساتھ کموڈٹی قیمت بدل جاتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے۔ ہم نے اور ٹینڈر کیا، ایک سستا مل گیا، وہ 1 کارگو کا ٹینڈر تھا۔ 1 کارگو کے ٹینڈر میں اور 5 سال میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے تو شاہد صاحب، میں صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم مختصر لیں گے تو ہمیں سستا ملے گا، زیادہ لیں گے تو مہنگا ملے گا، یہ صرف میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر پلیز۔ جی جب آپ زیادہ والیوم میں جاتے ہیں، LNG وہ چیز ہے جو دنیا میں پہلے بکتی ہے پھر بنائی جاتی ہے، یہ دوسری کموڈٹی ذرا نہیں ہے۔ تو اس سال ہمیں LNG کی ضرورت تھی، اور دنیا کی یہ ایک لائف ٹائم اپرچونٹی تھی پاکستان کے لیے کہ سستی ترین LNG لے لیتا۔ 10% سے کم کے معاہدے دنیا میں اویلیبل تھے 1 اور 2 سال کے، ہم نے وہ نہیں کیے۔ ہم نے انتظار کیا، ہم نے گرمیوں میں پاور پلانٹ چلائے ڈیزل اور فرنس آئل پر، اور کم از کم وہاں پر ہم نے 55 ارب روپے کا نقصان ملک کا کیا LNG کے مقابلے میں۔ ہم نے نہیں LNG لی، ہم نے جو لیے آخر میں جا کر لیے، 1 کارگو ڈسٹریس کارگو تھا، وہ ہمیں 5% پہ ملا۔ یہ ابھی آپ اس سال کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب، اب آپ اس سال کی بات کر رہے ہیں؟ اس سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال کی بات کر رہا ہوں۔ $2.5 کے کارگوز اویلیبل تھے دنیا میں، ہم نے نہیں لیے، 1 ہمیں ملا، ہم نے اسی پہ اکتفا کیا۔ اب ہمیں پتا تھا کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری یہ یہاں پر ڈیمانڈ ہے۔ اس کا ہمیشہ طریقہ یہ تھا کہ جولائی اگست میں ٹینڈر ہوتا تھا، سپٹمبر تک کھل جاتا تھا، آپ کو سستے کارگوز مل جاتے ہیں۔ سپاٹ کارگو جنرلی آپ کو سستا مل جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کارگو اویلیبل ہوتے ہیں، جتنی جلدی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں مل جاتا ہے۔ ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے نومبر کے جو لیے اوسطاً 14% پہ جا کے لیے، وہی کارگو جو آپ سے 10 سے کم مل سکتے تھے۔ دنیا نے منتیں کی یار ہم سے لے لیں، ہم نے نہیں لیے۔ 14% جا کے اکتوبر میں لیے، 16.5% میں 6 کارگو ہم نے دسمبر کے لیے لیے، 16.5% پہ۔ اس کے بعد ہم نے 3 کارگو جا کر 16.5% بلکہ 17% تک وہ کارگو گیا، اسی کمپنی سے جس سے ہم 3.37 پہ لے رہے ہیں، قطر گیس سے، اسی کمپنی سے جس کو کہتے ہیں بڑا برا کانٹریکٹ ہے، اسی سے جا کر یہ لیا۔ میں آج بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں، بازار میں جائیں، 5 کارگو کا ٹینڈر دیں، پاکستان کو گیس کی ضرورت ہے، ہم یہ فلکچویٹ نہیں کر سکتے۔ اب نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہم بجلی بنا سکتے ہیں، صرف ان کارگوز، یہ جو میں نے 12 کارگوز کی بات کی ہے، 17 ارب روپے کا نقصان یہ حکومت کر چکی ہے، اور اب گیس نہیں ہے۔ اب جو ہم بجلی بنائیں گے ڈیزل اور فرنس آئل سے، سینکڑوں ارب کا نقصان وہاں پہ ہوگا۔
تو یہ اس کو میں نالائکی کہوں. پوری دنیا جانتی ہے اگر آپ 3 ہفتے پہلے ٹینڈر کر کے ایل این جی نہیں خرید سکتے, آپ 2 ہفتے دے کر ایل این جی نہیں خرید سکتے. پاکستان پچھلے 5 سال سے ایل این جی خرید رہا ہے, پچھلے سال کی قیمتیں دیکھ لیں, آپ بر وقت کرتے آپ کو سستا ملتا. اور اس دفعہ تو کووڈ کی وجہ سے ایک آپ کو ایسی اپرچونٹی ملی جو زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. آپ یہ جو کہتے ہیں جی وہ سستے مل گئے, سستے جب ڈالر کی برینڈ کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے تو وہ خود سستا ہوتا ہے. اس وقت تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا برینڈ کی پرائس پر. 2 سال کے کانٹریکٹ دنیا نے منتیں کی $4 کے فکس پرائس پہ لے لیں. ہماری جو اپنی نئی گیس نکلتی ہے ہم $6 کی نکالتے ہیں. آج تو وقت وہ تھا کہ اپنی گیس بند کر دیتے اور باہر سے $4 کی لے کر وہ استعمال کرتے. $3 اور $4 کی گیس دنیا میں مل رہی تھی, ہم نے نہیں لی. ٹھیک ہے, اور جب لی تو آج ہم لے رہے ہیں $7 کی, واضح ہو گئی بات. شاہد کاکا بھائی صاحب, ندیم بابر صاحب, جواب کسی کے پاس ہے؟ جی, اس کو میں کرپشن کہوں, اس کو میں ندیم بابر صاحب اس کو میں نااہلی کہوں, اس کو میں کیا کہوں؟ آپ کی نالائقی کہا جائے, نااہلی کہا جائے, کرپشن کہے جائے, اور یہ الزامات آپ نے سن لیے, آپ کا جواب. میں کامران بھائی پھر شاہد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں بصد احترام کہوں گا کہ دانستہ یا نادانستہ ان کے پاس یا تو انفارمیشن صحیح نہیں ہے. میں مفروضوں پہ باتیں نہیں کروں گا. شاہد صاحب نے جتنی بھی باتیں کی تمام مفروضے ہیں, میں صرف فیکٹس کی بات کروں گا. میں اب آپ کو نمبرز دے دیتا ہوں, فیکٹس دے دیتا ہوں, پلین اینڈ سمپل. اس سارے سال 2019 ہماری ٹوٹل پرچیزز سپاٹ کی 57.5 ارب روپے کی تھی. مجھے یہ کوئی میتھ سمجھا دے کہ 57.5 ارب کی ٹوٹل ہماری سپاٹ پرچیز ہے اور اس میں ہم نے 55 بلین کا نقصان کر لیا کس طرح, یہ مجھے کوئی سمجھا دے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گرمیوں میں اتنا زیادہ فرنس آئل چلا دیا اور اس کا نقصان کر دیا. شاہد صاحب ماشاءاللہ منسٹر رہے ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ ایک میرٹ آرڈر سسٹم ہے. اس سارے سال میں 3.9% صرف اور صرف فیول آئل چلا ہے. 3.9% سارے سال میں جتنی جنریشن ہوئی ہے ان 11 مہینوں میں, پچھلے مہینے کے اینڈ تک 3.9% چلا ہے. شاہد صاحب کا اپنا آخری سال 20% سے زیادہ جنریشن فیول آئل پہ ہوئی تھی. اور یہ 3.9 بھی میں بتا دوں کہ اس میں ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں. اور وہ ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کیوں ہیں مجھے کہنا برا لگ رہا ہے کہ جب پچھلی حکومت میں 1200 میگا واٹ کے 4 ایل این جی پلانٹ لگائے گئے, موسٹ ایفیشینٹ پلانٹ, I acknowledge it as a professional, they are the most efficient plants in the world. ان کو 500 kV پہ کنیکٹ کیا گیا. ساری این ٹی ڈی سی روتی رہی, لکھتی رہی کہ اس کو 500 kV پہ مت کنیکٹ کریں, اس کو 220 پہ کریں, کیونکہ 500 پہ کرنے سے وہ ٹرانسمیشن کنسٹرینٹ ریموو نہیں ہو رہے تھے. یہ جو 3.9% چلا یہ ان ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کی وجہ سے چلا. اب شاہد صاحب نے ونٹر کی بات کی, میں پھر آپ کو نمبرز دوں گا, میں فیکٹس دوں گا, میں مفروضوں کی بات نہیں کروں گا. دسمبر اور جنوری جو 2 ہمارے ونٹر کے مہینے ہوتے ہیں, 2017-18 کا جو ونٹر تھا جس میں شاہد صاحب پرائم منسٹر تھے, ہمارے 18 کارگوز آئے ٹوٹل ملک میں, ٹوٹل 18 کارگوز 2 مہینوں میں, اور ان کی قیمت کیا تھی $8. اس دسمبر اور جنوری میں, دسمبر 3 ہفتے گزر چکے ہیں, جنوری آنے والا ہے, ہم 23.5 کارگو لا چکے ہیں, کمٹ کر چکے ہیں, اور ہماری قیمت کتنی ہے 6.34. اب کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ بہت مہنگی قیمت ہے. Facts speak for themselves. I am not talking, یہ hypotheticals نہیں ہے, یہ مفروضے نہیں ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے, یہ مفروضے نہیں مجھے یہ بیچ میں آنا پڑتا ہے. نہیں, شاہد صاحب ایسے نہیں, شاہد صاحب ایسے نہیں, ایسے نہیں, جھوٹ بولنا شروع کر دے. ایک منٹ شاہد بھائی, ختم ہو جانے دے, ختم ہو جانے دے, جو برینڈ پڑے ختم ہو جانے دے. شاہد صاحب آپ کو انٹرجیکٹ نہیں کیا, شاہد صاحب آپ کو انٹرجیکٹ نہیں کیا, ندیم بابر صاحب نے آپ کو نہیں کیا. جب آپ گفتگو کر رہے تھے ندیم بابر صاحب آپ
پلیز. جھوٹ بولنے سے کام نہیں بنے گا میرے بھائی. ندیم بابر صاحب مکمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو سچ بولے تو مکمل ہو. نہیں پلیز آپ کو موقع ملے گا شاہد صاحب. یہ بات ہے جب وزیر جھوٹ بولے کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی. اچھا اب آپ ایک بات, اب آپ ایک منٹ میں لوں گا. آپ کو موقع ملے گا شاہد صاحب. بات سچ کی ہو تو میں آپ کیا اب نہیں بولنے دوں میں, اب میں ندیم بابر صاحب کو نہیں بولنے دوں. شاہد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب میں کہوں ان سے آپ وہ چپ ہو جائیں. بول دیا ہے, ایک بات بھی سچ بدقسمتی سے نہیں کی. ارے شاہد صاحب آپ پلیز وزیر یہ کہے کہ یہ پبلک کو آپ ابھی بتا دیجئے گا نا, یہ اعداد و شمار دے رہے ہیں, آپ اس کو رد کر دیجئے گا, مگر آپ پلیز بات تو مکمل ہونے دیں. آپ کی بات کہیں ہم رد کر دیتا ہوں. جب پیٹرولیم کا وزیر یہ کہے کہ $8 کا کارگو تھا, جب برینٹ $80 کا تھا, آپ نے جا کر جو کارگو خریدے ہیں 70% مہنگے خریدے ہیں, ان کا جواب ہے ان کے پاس. شاہد صاحب کارگو ملے نہیں, آپ بات تو کر لینے دیجئے نا. اگر کوئی وزیر کیا بات نہیں کرنے دوں. اچھا ندیم بابر صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں. میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. شاہد صاحب آپ ہی بولتے رہیے, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. وزیر یہ کہے آپ خاموش ہو جائیے. ندیم بابر صاحب میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. آپ ہی بولیے شاہد صاحب, میں کیا کر سکتا ہوں. آپ بولیے, پلیز آپ بولتے رہیے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. بات سن لیں نا, میں تو اس لیے مجبور ہوں یہ بات کرنے پہ کہ اگر ایک وزیر سچ نہ بول سکے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہاں پر 55 ارب روپیہ خرچ ہوا اضافی سمر میں ڈیزل اور فرنس آئل کی جنریشن پہ. آپ ایل این جی سے اگر وہ جنریٹ کرتے اس پہ کم خرچہ آتا. 55 ارب آپ نے زیادہ خرچ کیا. اب موازنہ کر رہے ہیں 2017-18 کے $80 برینٹ کا آج کے $45 کے برینٹ سے, اور ڈالر میں نمبر بات کر رہے ہیں. آپ کیوں مس لیڈ کر رہے ہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ مجھے افسوس آپ نے کہہ دیا نا شاہد صاحب, آپ نے کہہ دیا. شاہد صاحب پلیز آپ نے کہہ دیا. شاہد صاحب آپ نے کہہ دیا, آپ مس لیڈ کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کابینہ کے. اب ہو گیا نا, اب مجھے ان کی بات سن لینے دیجیے. جی یا نہیں بولوں سے اس کابینہ کی روایت ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. شاہد صاحب زیادتی ہے, پلیز اب آپ ان کی بات نہیں سننا چاہتے تو میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں, یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, مگر اگر یہ فیئر ہے تو آپ بولتے رہیے. اور ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بولیں گے غلط ہی بولیں گے. میں جو بول دیا میں نے بول دیا. ایک حقیقت کی بات میرے اس بھائی نے یہاں پر نہیں کی. اچھا شاہد صاحب, جھوٹ بولنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. مگر شاہد صاحب آج حقیقت یہ ہے, یہ عوام دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان کو فیصلہ کر لینے دیجئے نا پلیز, ان کو بولنے تو دیں. آپ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, کابینہ کا وزیر ہے, مس لیڈ کر رہا ہے. ضرور بولیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ عوام کو نہیں, آپ عوام کو یہ ٹائم نہیں دینا چاہتے کہ وہ ان کی بات سن لے. آپ نہیں دینا چاہیں گے. باتیں سن لی, ان کو بات رہ گئی ہے. اچھا اب آپ ہی, مطلب یہ کہ اب آپ ہی بات کریں گے تو چلے آپ کرتے رہیے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. میں نے کر دی, اب آپ کر لیں. چلے جی, اب آئیے ندیم بابر صاحب, اب نہیں بولیے گا پلیز, بیچ میں ذرا سن لیجیے. میں کوشش کروں گا 2 منٹ میں سے مکمل کر لوں. میں آپ کو کامران صاحب, آپ منصف بن جائیے. میں آپ کو پبلک منصف ہے جی, دیکھ رہی ہے لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ منصف ہیں, ہمیں چھوڑے نا. آپ پبلک کو شو کیجئے گا نا, آپ پبلک کو شو کیجئے گا. میں جو ایکچول کاسٹ ہے دسمبر اور جنوری کی اس سال اور 2017-18, میں آپ کو وہ کاغذ بھیج دوں گا, آپ اپنے پروگرام میں ڈسپلے کر لیجئے گا. اب میں صرف ایک بات اور کہوں گا, جو سیلر ہے نا ایل این جی کا, اس نے 16%, 14%, 10% کو فریم میں لگا کے دیوار پہ نہیں لگانا. اس نے دیکھنا ہے مجھے ڈالر کتنے ملے ہیں. جب برینٹ $100 پہ ہوگا تو کون گدھا 16% پہ بیچے گا؟ $100 پہ وہ آپ کو 8% برینٹ پہ بھی بیچ دے گا. اور جب برینٹ آپ کا $20 پہ آ جائے گا تو وہ 8 پہ نہیں بیچ سکتا, اسے 15-20% پہ جانا پڑے گا, کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے. ایل این جی کی کاسٹ آف پروڈکشن سلوپ میں نہیں آتی, کاسٹ آف پروڈکشن ڈالرز میں آتی ہے. یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. سو جب برینٹ نیچے جائے گا تو سلوپ اوپر جائے گی سیزنالٹی کو چھوڑتے ہوئے, اور جب برینٹ اوپر جائے گا تو سلوپ نیچے آئے گی. واٹ میٹرز, جس سے ہمیں, آپ کو, مجھے جو گیس کے صارف ہیں, حکومت کو کس چیز سے غرض ہے؟ سلوپ کو میں نے بھی فریم میں لگانا ہے, مجھے اس چیز سے غرض ہے میں نے پیسے کتنے دیے ہیں. دیٹ از واٹ میٹرز.
یہ کہنا جی سلوپ ادھر چلی گئی سلوپ ادھر چلی گئی, اٹ از جگلری. مسئلہ یہ ہے کہ پیسے کتنے دیے ہیں. آپ نے ایک جہاز خریدا, اس کے پیسے کتنے دیے ہیں, دیٹ از واٹ میٹرز. ایک عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ سلوپ 14 ہے کہ 12 ہے کہ 9 ہے کہ 2 ہے, اس سے غرض ہے کہ مجھے کتنے روپے کا بل آ رہا ہے, میری گیس کی قیمت کیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی ہو گئی بات. بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب, شاہد خاکر عباسی صاحب. کامران صاحب میری بات سن لیں, ایک منٹ میری بات سن لیں. بس میں حیران ہوں کہ پاکستان پیٹرولیم کا انچارج یہ بات کر رہا ہے. میں حیران ہوں. یہ ٹینڈر کرتے ہیں سلوپ کے اوپر, یہاں کے ڈالر کی بات کر رہے ہیں. چلے ہو گئی بات. آپ کو دھوکہ دے رہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے. چلے ہو گیا دھوکہ. بات یہ ہے, انہوں نے $4 جو میری بات سن لیں نا, جو $4 کے کانٹریکٹ تھے, جو $4 کی LNG آنی چاہیے تھی, انہوں نے 7 میں لی. ان کی منسٹری نے لیٹ کی, انہوں نے کیا, کیوں کیا اللہ بہتر جانتا ہے. بہت سی اسپیکولیشن مارکیٹ میں ہے, آپ کو سارے نمبر دیکھ لیں. چلے ہم یہ منگا لیتے ہیں. اس دفعہ سر ابھی ان مہینوں میں 122 ارب روپے کا نقصان پاکستان کا ہو چکا ہے. چلے پھر بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہد خاکر عباسی صاحب, جناب ندیم بابر صاحب. اس کے ساتھ ہی یہ گریٹ ڈیبیٹ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کامران خان کو اجازت ہے. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.